अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैबिनेट आवर में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अली जन्नत। मैं हूं नाज़िया कमल। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। काबीना को ईवीएम मशीन पर ब्रीफिंग। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। 12 साल और जायद उम्र वालों की वैक्सीनेशन का फैसला। 12 साल से जायद उम्र वालों को 2 खुराकों पर मुश्तमिल फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। स्कूलों में वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी ताकि बच्चों को वैक्सीन लगाना आसान हो। सरबराह NCOC असद उमर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा लिज ट्रस से लंदन में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल। अफ़ग़ानिस्तान को पनपते हुए इंसानी बहरान से बचाना तरजीह है। आलमी बरादरी माजी की गलतियों से सीखते हुए अफ़ग़ानिस्तान को तनहा ना छोड़े। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। शहबाज शरीफ के खिलाफ 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा एहतसाब अदालत लाहौर में जेर समात है। उनके खिलाफ बरतानिया में कोई मुकदमा नहीं बनाया गया था। मीडिया में शहबाज शरीफ की बरियत का तासुर दुरुस्त नहीं, ये सलमान शहबाज का मामला है। जाली बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। हकाइक को दुरुस्त अंदाज में बयान करना मीडिया की जिम्मेदारी है। मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शुहदाए करबला का चहलम। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में मातमी जुलूस। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नाज़रीन, कैबिनेट आर की टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। यहाँ अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वफाकी काबीना के इजलास की। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ और इस इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया गया। और आज के इजलास में क्या फैसले हुए, इसी बारे में जानते हैं। हमारे नुमाइंदे इकराम महसूद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इकराम, इस मुतालिक वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने भी मीडिया को ब्रीफिंग दी है, और बताइएगा क्या अहम फैसले लिए गए। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास की तफसीलात देते हुए इत्तलात व नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने बताया कि जो एजेंडे के नुकात मुख्तलिफ नुकात थे उस पर काबीना में गौर किया गया, जिसमें एक अहम जो बात थी वो आइंदा के इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इकदाम थे। हुकूमत की जानिब से जो इस्लाहात किए जा रहे हैं इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए, उसके हवाले से EVM मशीनों की जो बात की जा रही है उस हवाले से बात की गई है। और काबीना को बताया गया कि 15 से 20 मशीनें उन्हें मौसूल हो चुकी है और उन्होंने मंगवाई हुई है। आइंदा के जो इंतखाबात है वो EVM मशीनों के ज़रिए कराई जाएंगी। और इस हवाले से जो है अपोजिशन के साथ भी मामलात तय किए जा रहे हैं और अपोजिशन और हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर जो इस हवाले से हैं वो इस पे एक फ़ाइनल कंसेंसस लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पे हिदायत की कि एक तो EVM मशीनों के ज़रिए इन इंतखाबात को आइंदा कराना है ताकि इसको शफाफ बनाया जा सके। दूसरा ये कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो कि एक पाकिस्तानी मईशत में रिमिटेंसेस की सूरत में बहुत बड़ा हिस्सा डाल रहे हैं,
ان کو ہم ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے اس نظام سے، ان کو بھی نظام میں شامل کرنا ہے، اور بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ ان کا جو ووٹ ہے ان کو ضرور اس بار جو ہے الیکشن میں شامل کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ یہ معاملات جو ہے قانون سازی کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو حکومت کی جو پالیسی ہے کنسٹرکشنز کے حوالے سے، مکانات اور بلڈنگز کی تعمیرات کے حوالے سے، تو ہائی رائز بلڈنگ کے حوالے سے وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ اس حوالے سے جو بھی مشکلات ہے، جو بھی رکاوٹیں ہیں اس کو دور کیے جائیں، اور اس حوالے سے ایک کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں اسد عمر اور فیصل سلطان ممبرز ہوں گے، اور وہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے اس کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ رپورٹ پیش کریں، اس حوالے سے جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ اس رکاوٹ کو دور کریں گے، اور اس حوالے سے جو ہے کام شروع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت شکریہ اکرام اللہ محسود، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے استحکام کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کو اگلے مرحلے تک لے جانے کے لیے مشترکہ کوششیں بروئے کار لائی جا سکیں۔ وزیر خارجہ اور برطانوی ہم منصب نے لندن میں ملاقات کی اور اس ملاقات کے دوران پاک برطانیہ دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے کثیر الجہتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور علاقائی سلامتی سمیت دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے برطانوی وزیر خارجہ کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر خارجہ نے برطانوی ہم منصب کو مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور خطے کے امن کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے حوالے سے برطانوی پارلیمنٹ میں مباحثے کا انعقاد قابل تحسین ہے۔ توقع ہے کہ برطانیہ نہتے کشمیریوں کو بھارتی استبداد سے نجات دلانے اور انہیں حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے گا۔ وزیر خارجہ نے مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے 3000 سے زائد جنگی جرائم کے ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پر مبنی ڈوزیر بھی برطانوی ہم منصب کو پیش کیا۔ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے مشیر داخلہ و احتساب کی۔ شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کے حوالے سے لندن میں کوئی مقدمہ نہیں بنایا گیا تھا اور میڈیا میں تاثر دیا گیا جیسے شہباز شریف کو مقدمے میں بریت ملی ہے۔ غلط رپورٹنگ کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی کا جائزات لے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہزاد اکبر نے کہا کہ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کا شارٹ آرڈر 2 صفحات پر مشتمل ہے جو 10 ستمبر کو جاری ہوا، جس میں سلمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس کو فریز کرنے کا آرڈر تھا جبکہ شہباز شریف کے اکاؤنٹس فریز کرنے سے متعلق کوئی ذکر نہیں تھا۔ کہ یہ آرڈر دیکھ لیجئے، اس کو خود پڑھ لیجئے، اور فیصلہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، ججمنٹ نہیں کہہ سکتے، بیکاز ایک یہ شارٹ آرڈر ہے اور ایسٹ فریزنگ آرڈر کی لفٹنگ کا آرڈر ہے۔ ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کا ختم ہونے کو ایسے بنا کر پیش کیا گیا کہ شہباز شریف کو بریت ہو گئی ہے منی لانڈرنگ کی کیس کے لندن میں، اور آخر میں ان کو ایک لکھا گیا جو آپ سے نون لیگ شیئر نہیں کر رہی۔ وہ آخری لائن لکھی ہوئی ہے، should you require further assistance we shall be more than happy to assist with any further UK investigations۔ یہ UK کی انویسٹیگیشنز ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کو صرف جو انہوں نے ہم سے سوال پوچھا وہ ہم نے ان کو اس کا جواب دے دیا۔ مشیر داخلہ نے کہا کہ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے سلمان شہباز کے 2 مشتبہ اکاؤنٹس کی بنا پر تحقیقات کی۔ نیشنل کرائم ایجنسی شک کی بنیاد پر کسی بھی اکاؤنٹ کو 12 ماہ کے لیے منجمد کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر یہ تاثر دیا گیا جیسے نیب یا ایسٹ ریکوری یونٹ نے یہ مقدمہ شروع کرایا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ دوسری چیز جو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے یہ مقدمہ شروع کروایا، یہ بھی سراسر غلط اور مس رپورٹنگ ہے۔ مقدمہ ہے سلمان شہباز شریف کے اوپر، ایسٹ فریزنگ آرڈر ایشو ہوتا ہے سلمان شہباز کے اوپر، لیکن نیریٹو کیا بنایا گیا ہے کل سے کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے۔ بھائی شہباز شریف کیسے سرخرو ہو گئے؟ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں جعلی ٹی ٹیز آئی، حمزہ کے اکاؤنٹ میں جعلی ٹی ٹیز آئی، آپ کی زوجہ ان کے اکاؤنٹس میں جعلی ٹی ٹیز آئی۔ آپ اس کے بعد کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سوال آپ ان سے کریں۔ لیکن آج جب کل لندن میں جو 10 سپٹمبر کو ایک چیز ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے،
بقول خود ان کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے بچوں کے اپنے افیئرس ہیں، شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے ایسٹ فریزنگ آرڈر لفٹ ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور نیریٹو یہ نون لیگ گھڑ رہی ہے صبح سے لے کے شام تک کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے۔ میں یہ چیز پوری سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسے بھونڈے مشورے ان کو کون دیتا ہے۔ حکومت پاکستان نے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ شہباز شریف صاحب کے اوپر پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 4 لاہور میں داخل کیا ہے، جس میں 12 سے زائد گواہ گزر چکے ہیں، اور وہ مقدمہ ابھی یہاں چل رہا ہے اور شہباز شریف صاحب اس کی تاریخیں بھگت رہے ہیں، وہاں گواہ پیش ہو رہے ہیں، اور اس مقدمے میں ہی فیصلہ ہونا ہے منی لانڈرنگ کا۔ شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ اثاثوں کی ریکوری یونٹ کے تحت شہباز شریف کا 7 ارب روپے کا مقدمہ نیب میں چل رہا ہے اور وہ عدالتوں میں حاضر ہو رہے ہیں، لیکن حقائق کو مسخ کر کے جھوٹا بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ مٹھائیاں کھانے والوں کے رونے دھونے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ نیب شہباز شریف اور فیملی کے خلاف 7 ارب ٹی ٹی ایس کیس کے ریفرنس کی سماعت کر رہی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر مملکت نے کہا کہ FIA رمضان شوگر ملز اور العربیہ شوگر ملز کے ملازمین کے نام پر 25 ارب کے جعلی بینک اکاؤنٹس کھولنے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ لڈیاں نہ ڈالیں، رسیدیں دکھائیں۔ وفاقی وزیر اطلاع چوہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان مضبوط مقامی حکومت کی موجودگی پر یقین رکھتے ہیں۔ با اختیار بلدیاتی حکومت پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ مطلق العنان بادشاہیت سے جمہوریت کی جانب سفر درجہ بدرجہ طے پایا۔ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 140A کا نفاذ نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقامی حکومتوں کی سب سے بڑی مخالفت وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر کراچی کے مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ نظام وضع نہ ہونے کی وجہ سے صوبوں کے پیسے برابری کی بنیاد پر مختلف اضلاع پر خرچ نہیں ہوتے۔ ماڈرن گورنمنٹ ہے اس کو نیچے سے اوپر دیکھنا ہوگا، اوپر سے نیچے نہیں دیکھنا ہوگا، اور نیچے سے اوپر دیکھنے کی جو سب سے کلاسک، سب سے بہترین، سب سے زبردست نظام ہے وہ لوکل گورنمنٹس کا نظام ہے۔ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم پاکستان کے آئین کی ڈیمانڈ ہے، پاکستان کے لوگوں کے مسائل کا حل ہے، اور یہ ایک فیوچرسٹک نظام ہے جس کے لیے میرے خیال میں پاکستان کے ہر فرد کو جو سیاسی شعور رکھتا ہے کوشش کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات مارچ اپریل تک ہو جائیں گے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کا کہنا تھا کہ حکومت لوکل گورنمنٹ انتخابات کے لیے پرعزم ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری حکومت اس پہ قوی یقین رکھتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے بغیر جمہوریت جو ہے وہ نامکمل ہے۔ الیکشن جو ہے انشاءاللہ تعالی لوکل گورنمنٹ کا وہ مارچ اپریل میں ہو جائے گا۔ اس لیے جو آپ میں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تیاری کریں، محنت کریں، گلیوں میں جائیں، گھروں میں جائیں، گاؤں میں جائیں، لوگوں سے رابطہ کریں۔ اختیارات کی جو تقسیم ہے یہ آسان کام نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم افیکٹو نہیں ہوتا تو ہم عوام کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہوئی ہے لوکل سطح پہ، چاہے وہ سڑکیں بننی ہیں، چاہے واٹر سپلائی ہے، چاہے سیوریج ہے، وہ زیادہ تر اس وقت ہوئی ہے جبکہ الیکٹڈ لوکل کاؤنسلز اور لوکل گورنمنٹس جو ہے وہ ان پلیس رہی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے پاکستان میں کینیڈا کی ہائی کمشنر وینڈی کرسٹن گلمور نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات سمیت افغانستان اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن اور سیاسی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے۔ افغانستان کی حکومت کو مشورہ دے سکتے ہیں لیکن کسی خاص فیصلے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ شیخ رشید نے کہا کہ طالبان حکومت کو اس وقت فنڈز اور انسانی وسائل کی کمی کا سامنا ہے۔ مالی اور انسانی وسائل کی کمی سے حکومت چلانا طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ افغانستان سے انخلا میں بین الاقوامی برادری کی مدد اور معاونت جاری رکھیں گے۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے کہا کہ کینیڈین ہائی کمیشن کی درخواست پر افغان شہریوں کے انخلا پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا افغانستان سے غیر ملکی اور افغان شہریوں کو نکالنے میں کردار غیر معمولی کارنامہ ہے۔
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے 15 ستمبر کو جنوبی وزیرستان میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے جوانوں کے لواحقین سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ دفاع وطن کا مقدس فریضہ سر انجام دیتے ہوئے جان قربان کرنے والے بہادر سپوتوں کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا اور صدر مملکت نے سوار محمد انتظار، سوار سلمان، سوار ساجد حسین، سوار محمد شیراز اور لانس دفعدار اشتیاق حسین کے اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم اپنے شہداء کی مقروض ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نائب رسالدار عامر شکیل اور سوار خرم شہزاد کے اہل خانہ کو بھی ٹیلی فون کیا۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی و اصلاحات و خصوصی اقدامات اسد عمر نے کہا ہے کہ NCOC اجلاس میں 12 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں ویکسینیشن کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے گی تاکہ بچوں کو ویکسین لگانا آسان ہو سکے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے شک کی بنیاد پر سلمان شہباز کے اکاؤنٹس منجمد کیے اور پاکستان کی جانب سے متعلقہ کیس کے حوالے سے آغاز نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹس کے حوالے سے برطانوی حکام نے از خود تحقیقات کی۔ انہوں نے کہا کہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹس منجمد ہونے کے فیصلے پر مسلم لیگ نون نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی، متعلقہ اکاؤنٹس کا شہباز شریف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ سلمان شہباز کے ایک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن کو بحال کرنے پر یہاں جشن منایا جا رہا ہے۔ نجی چینل پر اس معاملے کو یوں پیش کیا گیا کہ جیسے شہباز شریف کو کلین چٹ مل گئی۔ جھوٹی خبریں چلا کر شہباز شریف عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف پر ملک میں مقدمات چل رہے ہیں جن کا ابھی انہیں جواب دینا ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس ریڈی بان اقدام کا مقصد محنت کش طبقے کو سازگار کاروباری ماحول فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی یہ خاص ہدایت ہے کہ ریڈی بانوں کو معاشی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ احساس پروگرام میں شفافیت کے ذریعے کام کیا جا رہا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد میں بیسٹ پرفارمنس ایوارڈز کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے ذریعے روزگار کے دائرہ کار کو بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ اسلام آباد کے ریڈی بانوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا۔ احساس ریڈی بان پروگرام کو اسلام آباد کے تمام مارکیٹس میں بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کرپشن فری فارمولے کے تحت ریڈی بان منصوبہ کامیاب ہوا۔ پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملک بھر میں ڈینگی وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا ہے، اس لیے احتیاط لازم ہے۔ ڈینگی کی علامات میں تیز بخار، جلد پر خارش، جسم پر سرخ دھبوں کا نمودار ہونا، آنکھوں، سر اور جوڑوں میں درد محسوس ہونا، ابکائیاں اور قے ڈینگی بخار کی علامات ہیں۔ اگر کسی شخص میں علامات پائی جائیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ ڈینگی سے بچاؤ۔ ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے شہری احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے گھروں میں مچھردانی کے علاوہ مچھر مار سپرے اور لوشن کا استعمال کریں، جبکہ ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، پانی کو کھلی جگہ پر جمع نہ ہونے دیں۔ ڈینگی سے بچاؤ، احتیاط اپناؤ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور یہاں تذکرہ کرتے ہیں افغانستان کی صورتحال کا اور طالبان کی عبوری حکومت نے سابق صدر ظاہر شاہ کے دور کا آئین کے نفاذ کا فیصلہ کیا ہے اور عبوری وزیر قانون و انصاف عبدالحکیم شری کے مطابق یہ نفاذ عبوری مدت کے لیے ہوگا اور قوانین کی بنیاد قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگا۔ افغان عبوری وزیر قانون و انصاف نے کہا ہے کہ ان قوانین اور شقوں کا نفاذ نہیں ہوگا جو قرآن اور شریعت کے متصادم ہوں گے۔
मौलवी अब्दुल हकीम शरई ने इस मौके पर कहा कि ये आइन 1924 के लोया जिरगे में मंजूर हुआ था, जिसमें तर्ज हुकूमत का तयन किया गया था। नॉर्वे की पनाहगुज़ीन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अफ़गानिस्तान मुआशी एतबार से दिवालिया होने के करीब है। वो इस वक्त अफ़गानिस्तान के दौरे पर हैं। सेक्रेटरी जनरल ने एक बयान में कहा कि बैंकारी का निज़ाम किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकता है और ऐसी सूरत हाल में इंतहाई बुनियादी खिदमात भी मुअत्तल हो जाएंगी। इस्लामिक बैंक ऑफ अफगानिस्तान के सरबराह सैयद मूसा कलीम अल फलाही ने कहा कि बैंकारी का निज़ाम गिरने के करीब है, क्योंकि बैंक से बड़ी तादाद में रकम निकाली जा रही है और बैंक मुकम्मल खिदमात फराहम नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि तालिबान माली मदद के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं और उन्होंने इस सिलसिले में चीन, रूस और दूसरे ममालिक से राबता किया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ रशीद साफ़ी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जो फैसला लिया गया है तालिबान उबूरी हुकूमत की जानिब से, साबिक सदर ज़ाहिर शाह के दौर के आइन का नफाज का फैसला किया गया है और ये नफाज उबूरी मुद्दत के लिए होगा। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? जी, ये बहुत नहायत अहम फैसला है। गर्च इससे पहले भी आईन में तब्दीली या नए आईन के लागू होने की खबरें आई थी कुछ 10-15 दिन पहले, लेकिन उसकी तरदीद फिर आ चुकी थी अफगान तालिबान की तरफ से। अब एक दोबारा खबर निकली है अफगान मीडिया की वसातत से, इंटरनेशनल मीडिया में भी इस खबर का चर्चा है और ये खबर जो है इस वक्त इंतहाई अहम अफगान रहनुमा है मुल्ला अब्दुल हकीम शरई। ये माजी में भी अफगानिस्तान तालिबान के लिए जितनी भी इनके कानूनी और आईनी मसाइल थे इसके माहिर रहे हैं और इस वक्त भी वज़ारत कानून के ये सरपरस्त हैं, वज़ारत जो इनकी बनी हुई है उबूरी हुकूमत के नीचे। तो ये उनकी तरफ से दरअसल ये बयान उस वक्त सामने आया है कि आज इनकी मुलाकात हुई है, चीनी सफीर जो काबुल में मौजूद है और इस मुलाकात के बाद जो इलामिया जारी हुआ है तो उसमें इस बात का इंदिया दिया गया है कि 1924 में अफगानिस्तान में जो शाह ज़ाहिर शाह के ज़माने का एक आईन लागू था, अगरचे इसमें अभी तक बहुत ज़्यादा तरामीम हुई है, बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई है, लेकिन बुनियादी ढांचा अब भी मौजूद है। 1924 का जो आईन था अफगानिस्तान का, उसमें तरामीम करके हो सकता है कि इंतम मुद्दत के लिए इसी आईन को अफगानिस्तान में लागू किया जाए। ये बातें अभी तक इत्तलाआत है और सरकारी सतह पे इन इत्तलाआत की तरदीद या तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन एक बहुत अहम पेशरफ्त है। जी अच्छा, माली तौर पर और इंसानी वसाइल की कमी की अगर बात करें तो हुकूमत चलाना तालिबान के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? और जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस भी किया, अफगानिस्तान मुआशी एतबार से दिवालिया होने के करीब है, इस बारे में भी इतलात आ रही हैं। तो तालिबान इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे कोप अप कर सकते हैं और आलमी बरादरी का किरदार यहाँ पर कितना अहम हो सकता है आपके नज़दीक? जी, इस वक्त इन्हिसार ही आलमी बिरादरी पे है अफगान उबूरी हुकूमत का। ये इंतहाई अहम मामला है तालिबान के सामने। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक मुल्क है, यहाँ पे मईशत का पहिया आम मुल्कों की तरह नहीं चलता। पहले भी बहुत ज़्यादा मसाइल मौजूद थे जब अशरफ गनी की हुकूमत थी या इससे पहले हामिद करज़ई की हुकूमत। इन अदवार में भी अफगानिस्तान का दारोमदार जो था वो बैरून इमदाद पे था और अमेरिका यहाँ पे सबसे बड़ा डोनर सामने आया था। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी अफगान हुकूमत की मदद की जाती रही, लेकिन 15 अगस्त के बाद ये तमाम इमदाद के जितनी भी ज़राए थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अमेरिका ने मज़ीद जो एक सितम डाया है अफगान मईशत पे वो ये है कि तमाम असासे अफगानिस्तान के मुंजमद कर दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी उनके असासे मुंजमद किए हैं, तालिबान की और अफगानिस्तान के, और अमेरिका ने भी। तो इसके बाद वहाँ पे एक बहरानी कैफियत है। एक तरफ सियासी मसाइल से दूचार है वो पूरी हुकूमत, ताहाल जो है एक मुश्तरका हुकूमत जो दुनिया की नज़र में मुश्तरका हुकूमत हो सकती है उसमें वो कायम करने में नाकाम रहे हैं।
اور دوسری جانب ان کو معاشی اور اقتصادی مسائل کا سامنا ہے. ان کے پاس امور سلطنت چلانے کے لیے جو ضروری رقم ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. ادویات کی شدید کمی ہے, خوراک کی کمی تو دہائیوں سے افغانستان میں موجود ہے. اسی طرح وہاں پہ جو باقی ضروری امور ہے ان کو انجام دینے کے لیے بھی طالبان قیادت کے پاس پیسے نہیں ہے. اور جس طرح عمران خان صاحب نے جنرل اسمبلی کے خطاب کے دوران کہا, یا شاہ محمود قریشی صاحب نے دورہ امریکہ کے دوران جو باتیں کہی کہ اگر افغانستان کو اور افغان عبوری حکومت کو اقتصادی بحران سے نہیں نکالا گیا تو جس طرح 40 سال اس بدقسمت ملک کا ایک بدقسمت عرصہ اس دوران رہا ہے, بدامنی رہی ہے, تو خدا نخواستہ ایک دفعہ پھر یہ ملک خانہ جنگی اور طواف الملوکی کا شکار ہو سکتا ہے. تو یہ بنیادی مسائل میں سے سب سے اہم مسئلہ اقتصادی مسئلہ اس وقت طالبان کو درپیش ہے, اور اس میں مغربی دنیا کو بڑھ کے کردار ادا کرنا ہوگا. اور جتنی بھی امدادی ادارے ہیں اقوام متحدہ کے نیچے جو کام کرنے والے ادارے ہیں یا جو بین الاقوامی ادارے ہیں امدادی, ان کو کردار ادا کرنا ہوگا, ورنہ خدا نخواستہ افغانستان میں ایک اور انسانی عالمیہ جو ہے جنم لے گا. بالکل, عالمی برادری کا کردار بھی یقیناً بہت اہم ہے. رشید صافی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ افغانستان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے, معیشت وہاں پر ہمیں سٹیبل دکھائی نہیں دے رہی, بینکاری کا نظام بھی جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا وہ بھی سٹیبل نہیں ہے, مشکلات کا سامنا ہے افغانستان کو. افغانستان میں تعینات جو پاکستان کے سفیر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ روابط اور خاص طور پر معاشی روابط کو فروغ دینے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اقدامات کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے, اور اس وقت افغانستان کے پاس اور افغان کی قیادت کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں اپنی حکومت کو اور خاص طور پر معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے, کیونکہ معیشت اس وقت بہت زیادہ مسائل کا شکار نظر آ رہی ہے؟ جی, اگر اس میں پاکستانی کردار کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو پاکستان, آپ خود جانتی ہیں کہ پاکستان اپنے طور پہ بھی بہت زیادہ مستحکم معاشی ملک نہیں ہے. پاکستان کے اندر اپنی بھی معاشی اور اقتصادی مسائل گمبھیر ہے. پاکستان ایک برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے اپنی بساط سے بڑھ کے افغان حکومت آگے بڑھیں گے اور خبر آپ تک پہنچائیں کہ معروف اداکار عمر شریف علاج کی غرض سے ایئر ایمبولینس میں امریکہ روانہ ہو گئے ہیں, اور اس سے قبل انہیں کراچی کے نجی اسپتال سے کراچی ایئرپورٹ پہنچایا گیا تھا. نجی اسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کے معائنے کے بعد انہیں سفر کے لیے فٹ قرار دیا تھا. عمر شریف کی اہلیہ زرین غزل بھی ایئر ایمبولینس میں ان کے ہمراہ موجود ہیں. اداکار عمر شریف عارضہ قلب اور دیگر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کئی ہفتوں تک کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج رہے. عمر شریف کو علاج کے لیے امریکی دارالحکومت واشنگٹن پہنچایا جا رہا ہے اور وہ ایئر ایمبولینس میں امریکہ روانہ ہو چکے ہیں. ناظرین, وفاقی حکومت نے 17,000 سرکاری ملازمین کی برطرفی کے فیصلے پر نظرثانی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی وساطت سے دائر کی گئی وفاقی حکومت کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ملازمین کی بڑی تعداد کو سنے بغیر انہیں برطرف کرنے کا فیصلہ جاری کیا گیا. میرٹ, قابلیت اور شفافیت کی بنیاد پر ملازمت حاصل کرنے والے ملازمین کو بیک جنبش قلم بے روزگار نہیں کیا جا سکتا. درخواست میں مزید موقف اختیار کیا گیا کہ مقدمے کا فیصلہ 20 ماہ تک محفوظ رکھا گیا, جو انصاف کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے. وفاقی حکومت نے نظر ثانی درخواست کے حتمی فیصلے تک گزشتہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد روکنے کی استدعا کی ہے. رواں سال 17 اگست کو جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے امپلائیز ایکٹ 2010 کو کالعدم قرار دیتے ہوئے مختلف محکموں کے ہزاروں سرکاری ملازمین کو برطرف کرنے کے احکامات جاری کیے تھے. اور سپریم کورٹ نے رحیم یار خان کے بھونگ مندر پر حملے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران اقلیتوں کی 30,000 خالی سرکاری اسامیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کہا کہ وفاق اور صوبے سرکاری نوکریوں میں 5% کوٹے کے لحاظ سے اقلیتوں کی خالی اسامیوں کو پر کیوں نہیں کر رہے. دوران سماعت چیئرمین کمیشن شعیب سڈل نے عدالت کو بتایا کہ سرکاری نوکریوں میں اقلیتوں کے لیے مختص سرکاری کوٹے میں ہندو, مسیح, سکھ اور دیگر کی وضاحت نہیں کی گئی. عدالت نے اقلیتوں کی خالی اسامیوں سے متعلق معاملے پر وفاقی حکومت اور صوبائی چیف سیکرٹریز کو اقلیتی کمیشن سے تعاون کرنے کی ہدایت کی.
دوران سماعت چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ہائی ویز کی حالت اور اس پر دی جانے والی سہولیات پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین کو آئندہ سماعت پر تمام عدالتی سوالات پر وضاحت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کا چہلم آج ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں اور جلوس سے قبل مجالس عزا بھی منعقد کی گئی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے۔ تفصیل جانیں گے راحیل انصار سے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی چہلم امام حسین اور شہدائے کربلا عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ چہلم امام حسین کے سلسلے میں لاہور سے مرکزی جلوس دہلی گیٹ حویلی الب شاہ سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس مسجد وزیر خان، رنگ محل، کوتوالی گلی سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ عزاداروں کے لیے راستے میں سبیلوں اور لنگر کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ ملتان میں بھی چہلم امام حسین کے سلسلے میں شہر بھر میں 9 ماتمی جلوس اور 20 مجلس عزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مرکزی جلوس امام بارگاہ جوادیہ سے 1 بجے برآمد ہوا۔ راولپنڈی میں حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے چہلم کے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 3 حصار پر مشتمل پلان ترتیب کیا گیا۔ جلوس میں آنے والے شرکاء کو مکمل باڈی سرچ کے بعد داخلے کی اجازت دی گئی۔ جلوس کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے عمارتوں کی چھتوں پر بھی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ سندھ میں بھی شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ کراچی میں چہلم امام حسین کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے تمام داخلی راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں بھی چہلم کا جلوس قدمگاہ مولا علی سے شروع ہوا، جو مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے کربلا دادن شاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ، جیکب آباد، لاڑکانہ اور شکارپور میں بھی چہلم کے جلوس نکالے گئے۔ گلگت بلتستان میں بھی شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ گلگت سمیت نگر، ہنزا اور استور میں ذوالجناح کے جلوس نکالے گئے۔ اسی طرح بلتستان کے چاروں اضلاع سکردوج، شگر، گانجے اور گھرمنگ میں مختلف مقامات سے علم اور تعزیے کے جلوس برآمد ہو رہے ہیں، جن میں بڑی تعداد میں عزادار شریک ہیں۔ سکردو میں تمام ماتمی جلوس قتلگاہ شریف تک جائیں گے، جہاں شہدائے کربلا کی زیارت کی جائے گی۔ ملک بھر میں نکالے گئے جلوسوں کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پولیس کی بھاری نفری کو جلوس کے راستوں پر تعینات کیا گیا، جبکہ عزاداروں کی حفاظت کے لیے ہر شہر کی مقامی انتظامیہ کے دفاتر میں شہر بھر میں لگے CCTV کیمروں کے ذریعے مانیٹر کیا جاتا رہا۔ چہلم کے موقع پر جلوس کے راستوں پر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی اور موبائل فون سروس معطل رہی۔ راحیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، بولنے اور سننے سے محروم بچوں کو کوکلیئر امپلانٹ کی فراہمی کے حوالے سے پاکستان بیت المال اور علی میڈیکل سینٹر اسلام آباد کے مابین ایک مفاہمتی یادداشت عمل میں آئی، جس پر مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال ظہیر عباس کھوکھر اور علی میڈیکل سینٹر کے CEO ڈاکٹر علی رضا الوی نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے مطابق علی میڈیکل کی جانب سے ہر ماہ پاکستان بیت المال کی طرف سے بھیجے گئے 30 بچوں کو کوکلیئر امپلانٹ کی فراہمی کے لیے بلا معاوضہ سرجری کے انتظامات یقینی بنائے جائیں گے اور بعد از سرجری اسپیچ تھراپی جیسی بحالی کی خدمات بھی فراہم کی جائیں گی۔ اب تک پاکستان بیت المال 2300 سے زائد مستحق قوت گویائی سے محروم بچوں کو رجسٹر کر چکا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر سے ڈینگی کے 174 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد رواں سال پنجاب بھر سے کنفرم کیسز کی تعداد 1300 ہو گئی ہے۔ لاہور سے ڈینگی کے 1077 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور صوبے بھر کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 120 مریض زیر علاج ہیں۔ پنجاب حکومت نے صوبے کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی وارڈز فعال کر دیے ہیں، جبکہ ڈینگی لاروا کی تلفی اور شہریوں کی آگاہی کے لیے ڈینگی ٹیموں کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، موسم سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ سندھ میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق بارشیں برسانے والا نیا سسٹم سندھ میں داخل ہو چکا ہے اور اس سسٹم کے باعث کراچی سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں
तेज़ और मूसलाधार बारिशें होने का इम्कान है। बारिशों का ये सिलसिला 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। गुज़श्ता रात सबसे ज़्यादा बारिश छोर में 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मानसून के इस नए सिस्टम से कराची में तेज़ बारिश मुतवक्के है और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। बारिशों के बायस शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का भी इम्कान बताया जा रहा है। और नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बलाई और वस्ती इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब, जनूबी बलूचिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, मौसम का अहवाल आप जान चुके हैं और इस मुतालिक हमने आपको बताया भी है और साथ ही साथ गुज़श्ता 24 घंटों के हवाले से हमने बताया कि डेंगू के 174 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है चूँकि मौसम ऐसा है कि इस मौसम में एहतियात ही वाहिद इलाज है। और मौसम से मुतालिक भी आपको अपडेट किया और इसी के साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त यहाँ अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अली जन्नत, नाज़िया कमल और हमारी प्रोग्राम टीम को दीजिए इजाज़त। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।